بسم اللہ الرحمن آلک و الرحیم۔ اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک دریج نامی ولی اللہ کا واقعہ اور قصہ ذکر فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک دریج نامی نیک شخص تھا جو اپنے عبادت خانے میں رہ کر محو عبادت رہتا تھا۔ ایک بکریاں چرانے والی خاتون اس عبادت خانے کے قریب بکریاں چراتی تھی۔ وہ ایک دن آئی اور اس نے اس دریج نامی نیک شخص سے اپنی بری خواہش کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ بکریاں چرانے والی خاتون چلی گئی اور اس نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ بالآخر بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو اور کس کا بچہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ دریج کا بچہ ہے۔ تو لوگ مل کر دریج کے عبادت خانے کے پاس آئے اور اسے باہر سے آوازیں دی، لیکن وہ اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ لوگوں نے کدالوں اور پھاوڑوں سے اس کے عبادت خانے کو گرانا شروع کر دیا۔ جب اس نے عبادت خانے کے گرانے کی آوازیں سنی تو وہ باہر نکلا۔ تو لوگوں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اسے گالیاں دی۔ تو اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں عورت کے ساتھ انہیں بدکاری کی ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ دریج نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور کہا کہ وہ بچہ میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ وہ بچہ اس کے سامنے لایا گیا۔ دریج نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بولا اور اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ یہ تو بیچارہ بے قصور ہے اور اس پر اس فاحشہ خاتون نے جھوٹا الزام لگایا تھا، تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب اس عبادت خانے کو سونے کا بنائیں گے، اور ایک روایت میں سونے ساتھ چاندی کا بھی ذکر ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے سونے اور چاندی کا عبادت خانہ نہیں چاہیے،
उसी तरह ही बना दो जिस तरह पहले मट्टी और गारे का बना हुआ था। अब ये जुरैज के साथ वाकया क्यों पेश आया और इसमें हमारे लिए सीखने के कौन कौन से खास पहलू हैं, इसी सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में तसरीह है कि एक दिन जुरैज अपनी इबादत में मसरूफ था। उसकी वालदा आईं और उसने पलकों पर हाथ रखकर जुरैज की तरफ अपना मुंह रुख करके आवाज दी, ए जुरैज। वो कहने लगा कि ए अल्लाह, एक तरफ तेरी नमाज है, एक तरफ मेरी वालदा मुझे बुला रही है। अब मैं किसको अहमियत दूं, नमाज को या वालदा की बात सुनूं? वो इसी कश्मकश में रहा। वालदा ने दोबारा उसको बुलाया। बाद रिवायात में है कि दूसरे दिन वालदा आई और उसने उसी तरह उसको आवाज दी। फिर भी वो यही सोचता रहा कि मैं नमाज को जारी रखूं या वालदा को जवाब दूं। इसी तरह तीसरी बार हुआ कि वालदा ने बुलाया तो जुरैज यही सोचता रहा कि अब वालदा को जवाब दूं या नमाज में मसरूफ रहूं। तीनों बार उसने वालदा को जवाब ना दिया और अपनी इबादत में मसरूफ रहा। तो वालदा नाराज हो गई और उसने कहा कि ए अल्लाह, जुरैज को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक ये फाहिशा औरत का मुंह ना देख ले। ये वालदा ने जो उसे बद्दुआ दी थी उसका असर था कि उस पर इल्जाम लगाया गया और फाहिशा औरत उसके सामने लाई गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसकी वालदा फितने में मुबतला होने की दुआ कर देती तो वो वाकयातन फितने में मुबतला हो जाता। लेकिन वालदा ने सिर्फ इतना ही कहा था कि जब तक ये फाहिशा औरत का मुंह ना देख ले उस वक्त तक ए अल्लाह इसे मौत ना देना। तो जो वालदा ने कहा था वो बात पूरी हो गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी नेकी का, उसकी इबादत का, अमाल सालिहा का उसको ये सिला दिया कि एक नौमौलूद बच्चा उसने बोलकर उसके हक में गवाही दी जिससे उसकी बरात जाहिर हो गई और लोग जो उससे बदजन हुए थे वो दोबारा से उसके मोतकिद हो गए। सही बुखारी और सही मुस्लिम के इस हदीस पाक की रोशनी में हमारे लिए कई हिदायत के पहलू इसके अंदर मौजूद हैं। नंबर 1, वालिदैन की इज्जत व एहतराम, उनकी इताअत व फरमाबरदारी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा मतलूब व महबूब है। वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करो। मुताद्दिद मकामात पर कुरान पाक में इसका जिक्र फरमाया गया। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना कहो और उन्हें झिड़को भी मत और निहायत ही नरमी से उनसे बात करो। इसी तरह निसाई की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं जिहाद के सफर पर जाना चाहता हूं और आपकी बारगाह में इजाजत लेने हाजिर हुआ हूं। फरमाया, क्या तेरी वालदा जिंदा है? अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह। तो फरमाया कि अपनी वालदा की खिदमत में जिहाद करो, जन्नत तेरी मां के कदमों के पास है। और तिरमिज़ी की सही हदीस के अंदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की रजा में अल्लाह की रजा और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। बहुत सारी नसूस शरइया, आयात व अहादीस वालिदैन की इताअत, फरमाबरदारी, उनकी खिदमत, उनकी दिलजोई के बारे में वारिद हुई हैं और वालिदैन की दुआ औलाद के हक में बहुत जल्द अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। जैसा कि आपने इस
حدیث پاک کی روشنی میں سنا کہ اگرچہ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن انہیں والدہ کی بددعا لگی اور بالآخر ان پر الزام لگا اور فحشہ عورت کا انہیں منہ دیکھنا پڑا۔ دوسرا اس میں پہلو ہماری ہدایت کا یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا یہ از حد ضروری ہے۔ جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی اور کوتاہی ہوئی وہ علم کی کمی کے باعث ہوئی۔ اگر انہیں والدین کے بارے میں اللہ رب العالمین کا حکم معلوم ہوتا اور وہ والدہ کی اہمیت معلوم ہوتی تو وہ اپنی نماز سے فارغ ہو کر اپنی والدہ کی طرف متوجہ ہوتے، ان کی بات کو سنتے اور ان کی اطاعت بجا لاتے، لیکن وہ عبادت میں مصروف رہے۔ تو یہ علم کی کمی کا نتیجہ تھا۔ اور فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر ماں باپ نماز کی حالت میں بندے کو پکارے اور آدمی اگر نفلی نماز کے اندر ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، ماں باپ بلائیں تو نماز چھوڑ کر ان کی بات سنی جائے اور ان کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ ہاں البتہ فرض نماز وہ کسی خاص عذر کے پیش آنے کے بغیر نہیں توڑی جا سکتی۔ کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اب اس میں ماں باپ کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے یا کسی اور شخص کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، مثلا کہیں آگ لگ گئی ہے یا اور کسی کی جان خطرے کے اندر ہے یا مال کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ان صورتوں کے اندر فرض نماز کو بھی توڑنے کا حکم ہے۔ لیکن خاص نفلی نماز کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ نفلی نماز آدمی پڑھ رہا ہو، ماں باپ بلائے، ان کو نماز میں ہونے کا علم نہ ہو تو نماز چھوڑ کے ان کو جواب دے اور ان کے حکم کی تعمیل کرے۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی سند صحیح سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں 4 چیزوں کے علاوہ سب کچھ ملعون ہے۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی محبوب اور پسندیدہ چیزیں اور اعمال، اور نمبر 3 عالم، اور نمبر 4 متعلم۔ ذکر اللہ، اللہ کی محبوب چیزیں، عالم اور متعلم یعنی علم سیکھنے والا یعنی طالب علم، یہ 4 چیزیں مستثنا ہیں، باقی سب دنیا کی چیزیں اللہ کے ہاں ملعون ہیں۔ اسی ترمذی کی روایت میں ہے کہ تم عالم بنو یا متعلم بنو یا پھر ان سے محبت کرنے والے بنو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اب 3 ہی آپشن ہے، یا تو عالم بنے یا پھر متعلم یعنی علم سیکھنے والے بنے یا پھر عالم اور متعلم سے محبت کرنے والے ان کے محب بنے۔ اور علم دین کے فضائل بے شمار قرآن و سنت کے اندر مذکور ہیں، اور قرب قیامت کی یہ علامت حدیث مبارکہ میں بتائی گئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا۔ جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا سینوں سے علم کو سلب کر لیا جائے گا، تو فرمایا کہ نہیں، علماء دنیا سے چلے جائیں گے، پیچھے صرف جاہل رہ جائیں گے، اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا پیشوا بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے علم دین کا اٹھ جانا۔ ہر شخص کے لیے بقدر ضرورت علم دین حاصل کرنا فرض ہے، یعنی اتنا علم دین جس سے وہ فرائض کی ادائیگی کر سکے، یہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اتنا علم سیکھنا جس سے واجبات کی ادائیگی ہو سکے، اتنا علم سیکھنا واجب ہے۔ اسی طرح اتنا علم جس سے سنت کی ادائیگی ہو سکے، اتنا علم سیکھنا سنت ہے، اور اتنا علم جس سے فرض کفایہ کی ادائیگی ہو سکے اور لوگوں کی شرعی رہنمائی کی جا سکے، تو یہ سیکھنا مستحب ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے
کہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ علم دین حاصل کریں۔ آج کے دور میں علم دین حاصل کرنے کے ذرائع بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ پہلے دور میں تو لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے، بھوکیں اور پیاسیں اور فاقے برداشت کرنے پڑتے تھے۔ اس دور میں جہاں دیگر امور کے اندر سہولیات بڑھی ہیں، علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے بھی سہولیات بڑھ گئی ہیں۔ آپ گھر میں بیٹھے جس زبان میں چاہیں آپ قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کی ٹرانسلیشن، تفسیر اور شرح پڑھ سکتے ہیں۔ جس دنیا کے اسکالر کا آپ بیان سننا چاہیں اس کا اصلاحی بیان بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو دنیا کی ان ترقی والی چیزوں سے، جدید چیزوں سے دینی حوالے سے بھی فائدہ اٹھائیں اور باقاعدہ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنا وقت علم دین حاصل کرنے میں مصروف کریں۔ اور تیسری چیز جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی وہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی کرامت۔ جیسے نبی کے ہاتھ پر امر خارق للعادت یعنی خلاف عادت جو کام ظاہر ہو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور نیک مسلمان ولی اللہ کے ہاتھ پر جو خلاف عادت کام ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں حضرت عاصم برقیہ کے حوالے سے مذکور ہے کہ وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے دور دراز کی مسافت سے ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے تھے۔ اور اس حدیث کے اندر مذکور ہے کہ حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کے اظہار کے لیے چھوٹے سے ایک بچے نے گواہی دی، یہ آپ کی کرامت ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آدمی کا کوئی حاسد ہو، کوئی مخالف ہو تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو عورت تھی جس نے آپ پر الزام لگایا تھا تو اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا بڑا شہرت تھا، تو اس عورت نے بعض لوگوں کو کہا کہ میں ان کی شہرت کو خاک میں ملا دوں گی، اور باقاعدہ وہ عورت اس کام کے لیے تیار ہوئی۔ تو نیک لوگوں کے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو انہیں بدنام کرنے کی اور جھوٹے الزام لگا کر ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ قرآن پاک نے اس حوالے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، کہ فرمایا اے مسلمانوں، منافقین کی تمہارے ساتھ دشمنی کا یہ عالم ہے کہ تمہیں جب کوئی بھلائی پہنچتی ہے، فتح یابی ملتی ہے، کوئی خیر ملتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے اللہ کی تقدیر سے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہو گے تو ان کا مکر و فریب اور سازش تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی پر، صبر پر، اللہ کی اطاعت پر قائم رہے، تو اس خاتون نے جو آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی اس میں وہ ناکام ہوئی، اور لوگوں کے دلوں میں مزید ان کی محبت بڑھ گئی۔ اسی طرح قرآن پاک میں دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسی طرح زلیخا نے آپ کو الزام لگا کر بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صبر اور تقوی پر قائم رہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی شان کو بلند کر دیا، اور جنہوں نے ان کو نقصان پہنچانے یا بدنام کرنے کا عزم کر رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا، انہیں بالآخر شرمندگی اٹھانا پڑی۔ اسی طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سورہ نور کے اندر اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں طویل حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو آپ پر بھی منافقین نے تہمت لگائی، لیکن آپ صبر و تقوی پر قائم رہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے گئے، اخروی سزا جو انہوں نے توبہ نہیں کی اور اسی حال میں مرے، اخروی سزا اور منافقین کے لیے الگ، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت میں اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرما کر تا قیامت آپ کی شان و عظمت کو بلند کر دیا۔
تو اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے تو آپ صبر اور تقوی پہ قائم رہیں. تو اللہ رب العالمین کا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ اگر آپ ان حالات میں تقوی اور صبر پر قائم رہو گے تو اللہ رب العالمین آپ کے دشمنوں کے منصوبے خاک میں ملا دے گا اور آپ کی ان سے حفاظت فرمائے گا. اور پانچویں بات یہ پتہ چلی کہ اگر ہمارے پاس کوئی خبر آئے تو فوراً خبر سن کر کوئی ایکشن نہ لیں، کوئی رد عمل کا اظہار نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس خبر کو سن کر اور اس خبر پر اعتماد کر کے اسے سچا سمجھ کر کوئی ایکشن لے لو، کوئی رد عمل ظاہر کرو، جیسے کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو جہالت اور نادانی میں. بعد میں جب تمہاری غلطی ظاہر ہو پھر تمہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے. جیسے کہ یہاں پر ایک فاسقہ بدکارہ عورت نے حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگائی تھی. اب ان لوگوں نے تحقیق نہیں کی اور فوراً جا کے ان کے عبادت خانے کو گرانا شروع کر دیا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. بعد میں جب بچے کی گواہی سے ان کی برات ظاہر ہوئی پھر انہیں اپنے اس فعل پر بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی اور کہنے لگے کہ اب تو ہم سونا اور چاندی کا آپ کا عبادت خانہ تعمیر کریں گے. لیکن حضرت جریج نے فرمایا کہ نہیں، مجھے سے وہ مٹی اور گارے کا ہی بنا دو. تو ہماری اس دنیاوی زندگی میں اور اس ہماری لائف میں بہت سارے ایسے مواقع پہلے بھی آئے ہوں گے اور آئندہ بھی آئیں گے کہ ایک خبر ہم تک آئی، وہ جھوٹی خبر تھی، ہم نے اس پہ اعتماد کر کے کوئی ایکشن لے لیا، بعد میں پتا چلا کہ یہ خبر تو غلط تھی، پھر ہم نے اپنے اس پہ ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑی. بعد کا میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور بہت بڑے فتنے اور فساد کھڑے ہو جاتے ہیں سنی سنائی خبر پر اعتماد کرنے کی وجہ سے. لہذا یہ ہمیں سبق ملا کہ سنی سنائی خبر پہ اعتماد نہ کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. تو آج میڈیا کا دور ہے، دو میسج آیا آگے فارورڈ کر دیا، دو بات آئی آگے پہنچا دی. تو اس طرح زبان کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے یا کسی کے ذریعے سے سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے نہ پہنچائی جائے، کیونکہ اس میں بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، دنیاوی نقصان بھی اور اخروی نقصان بھی. کسی کی جان کو، کسی کی مال کو، کسی عزت کو نقصان اس سے پہنچ سکتا ہے. لہذا سنی سنائی بات پہ اعتماد نہ کریں، پہلے اس کی تحقیق کر لیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ المبین.